मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल क़तई ताल्लुक़ है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। एक बड़ी बहरानी सूरत हाल अब कराची में ख़त्म हुई है। अब से थोड़ी देर कबल जब माल बरदार ट्रकों के मालिकान ने जो हड़ताल की हुई थी, अपने कारोबार को बंद किया हुआ था, आमद रफ्त ख़त्म की हुई थी, वो ख़त्म हो गई है। सूरत हाल जो पिछले 10 रोज़ से जारी थी, जिसकी वजह से कराची के बंदरगाह के ज़रिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम मुकम्मल तौर पे बंद हो गया था। बंदरगाह पे तकरीबन 60,000 कंटेनर्स जमा थे और गुंजाइश ख़त्म हो गई थी कि मज़ीद जहाज़ लंगर अंदाज हों, उनसे सामान उतारा जा सके। एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स फ्रीज हो गए थे और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी। उसकी बड़ी वजह यह थी कि सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि कराची शहर के बीचों बीच इन माल बरदार ट्रकों को जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सिंध हुकूमत की जानिब से ही कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर अदालती हुक्म के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अब रिव्यू पिटीशन दायर की जा रही है, जिसके नतीजे में अब आज जो मुज़ाकरात हुए, गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने वो मुज़ाकरात किए हैं, जिसके नतीजे में अब ये सूरत हाल ख़त्म हो गई है। लेकिन उसमें एक और चीज़ शामिल है कि अब हुकूमत सिंध खुद जा रही है सिंध हाई कोर्ट में कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे, जिसके ज़रिए वो हुक्मनामा ख़त्म हो गया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हैवी ट्रैफिक को कराची शहर में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गुजरने की इजाज़त दी जाए। आज इसकी इत्तला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खुद दी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये हैवी ट्रैफिक रोड्स पे चले। उसके बाद हाई कोर्ट के एक डबल बेंच ने एक ऑर्डर दिया है कि जी रेजिडेंशियल एरिया से किसी भी वक्त नहीं जा सकते। हमने ऑल्टरनेट रूट जो हो सकता था, नहीं रेजिडेंशियल एरिया का मतलब है जहाँ भी लोगों के मकान वगैरह हों, कि उन इलाके से हट के हमने एक ऑल्टरनेट रूट दिया है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो जी रूट बहुत लंबा है और वो उनके अखराजात में बहुत इजाफा कर देता है। हम भी ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो उनके मौक़िफ़ है उसको हमदर्दी से देखते हैं और सिंपथाइज़ करते हैं उसके साथ। इसी वजह से हमने एक रिव्यू एप्लीकेशन डाल दी है। आज सुबह मेरे ख्याल मैं इधर आ गया था, मैंने एडवोकेट जनरल को हिदायत कर दी थी कि रिव्यू एप्लीकेशन डाल दें। रिव्यू डाल दी गई है और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट ऐसा फैसला करेगी कि जो पोर्ट्स के ऊपर जो है कारोबार सारा रुक गया उसको वापस चलाया जा सके जल्दी। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा एहतजाज ताजिर कर रहे थे, कारोबारी हजरात कर रहे थे, एक्सपोर्टर्स कर रहे थे। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऑल पाकिस्तान शिपिंग एसोसिएशन, अपैरल एसोसिएशन, राइस एक्सपोर्टर्स, सब लोग कहते थे कि इस मुश्किल सूरत हाल की वजह से उनके कारोबार को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को रोज़ाना 6 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये सूरत हाल अब एवर्ट हो गई है। इस पर मज़ीद तफसील हासिल करेंगे। उस मकाम पर जहाँ पर ये हड़ताल हुई थी मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी शहरियार जंजुआ। बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार, बताइएगा कि हड़ताल ख़त्म हो गई है मुकम्मल तौर पर? जी कामरान खान साहब, अब से तकरीबन 3 घंटे कबल 6 बजे शाम को गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के तमाम रहनुमाओं ने यकजा होकर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी के हमला एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कि ये बताया गया है कि फ़ैसला ये हुआ है कि बंदरगाहों से जितने भी अब ट्रॉलर्स या बड़े ट्रेलर्स हैवी ट्रैफिक निकलेगी वो हब रिवर रोड इस्तेमाल करते हुए नॉर्दर्न बाईपास से सुपर हाईवे जाएगी, वहाँ से नेशनल हाईवे के लिए लिंक रोड पकड़कर वहाँ से कायदाबाद, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया को जाएगी। जबकि बंदरगाहों को वापस जाने के लिए सुपर हाईवे से शाहराह पाकिस्तान की रोड को इस्तेमाल करते हुए पोर्ट पर आया जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने यह भी बताया है कि ट्रांसपोर्टर्स को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि सिक्योरिटी के उनको मसाइल दरपेश हैं, इस सिलसिले में पुलिस को कहा गया है कि वो अपनी पेट्रोलिंग नॉर्दर्न बाईपास पर और लिंक रोड, नेशनल हाईवे के लिंक रोड पर खुसूसी तौर पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएं, जबकि नॉर्दर्न बाईपास को डबल करने का काम। जैसे ही ये ऐलान हुआ है कि हड़ताल ख़त्म हो गई,
ایک تو یہ کہ اس ٹریفک کے لیے، اس آمد و رفت کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں رکھی گئی. دوسری چیز یہ بتائیے کہ پھر یہ جو اژدہام رکا ہوا ہے ٹرکوں کا، یہ دسیوں ہزاروں کنٹینرز آنے جانے والے جو رکے ہیں، کیا اس کی آمد و رفت اب شروع ہو گئی ہے، ہو رہی ہے شروع؟ فوری طور پر یہ ٹرانسپورٹیشن ابھی جو بندرگاہوں پہ رکی ہوئی تھی وہ فوری طور پر شروع ہو گئی ہے. ہم خود یہاں پر بہت ہی مشکلوں سے نکل کر ابھی آئے ہیں. ماری پور اور اطراف کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ شدید ٹریفک کا دباؤ ہے، ہیوی ٹریفک وہاں پر بہت ہے. لیکن منسٹر ٹرانسپورٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ وقتی صورتحال ہے، رات کے ٹائم یا ایک آدھ دن میں یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ ایک بہت ہی بحرانی کیفیت سے جب ہمیں دوچار ہونا پڑا تھا تو اس سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو تکلیف برداشت کرنی ہی پڑے گی. جبکہ ٹریفک پولیس کو بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے، اس صورتحال سے نکلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی دکھائیں. اچھا، یہ جو صورتحال ہے اس میں اب یہ کراچی شہر سے بہرحال یہ نہیں گزریں گے یہ ٹرک والے، اور اب اس پر جو ہائی کورٹ کی پابندی ہے اس پر عمل درآمد ہوگا ابھی؟ یہ سوال بھی ہم نے ناصر شاہ صاحب سے کیا تھا تو کچھ کلیئر جواب نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو واپس بندرگاہوں کی طرف جو ٹریفک آئے گی، ہیوی ٹریفک، وہ سپر ہائی وے سے ہوتے ہوئے شاہراہ پاکستان کا روٹ استعمال کرے گی. شاہراہ پاکستان بالکل شہر کے بیچوں بیچ کا علاقہ ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک جزوی کمرشل اور ریزیڈنشل علاقہ ہے. وہ ریزیڈنشل بھی بہت ہے، کمرشل بھی بہت ہے، تو وہ مکمل طور پہ کورٹ کی تشریح میں جو ان کا فیصلہ ہے اس میں آتا نہیں ہے. لیکن فی الحال ہم اس روڈ کو، شاہراہ پاکستان کو یوز کریں گے. جبکہ جو مین جو ایک ایشو بنا تھا سنسد بولیورڈ روڈ تھی، اس کو فی الحال استعمال نہیں کیا جائے گا. اور کورنگی انڈسٹریل ایریا جس پہ کہ ٹرانسپورٹرز کو زیادہ تحفظات تھے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ان کا بہت ہی لمبا روٹ اپنانا پڑ رہا ہے، وہ ابھی اسی لمبے روٹ کو ہی استعمال کریں گے. اچھا، اور اب یہ صورتحال جو ہے یہ کتنے وقت لگے گا کہ یہ کلیئر ہو جائے، بیک ٹو نارمل آ جائے؟ جو بیک لاگ ہے کتنے عرصے میں اندازاً یہ کلیئر ہوگا؟ خان صاحب، اس بیک لاگ کو روٹین میں آنے کے لیے کم سے کم ایک ہفتہ چاہیے ہوگا. ایک ہفتے سے پہلے نہ پورٹ کے آپریشن نارملائز ہو پائیں گے، نہ ہی ٹریفک کی صورتحال نارمل ہو پائے گی. لیکن پورٹ پہ ذرائع سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ دنوں رات کام کیا جائے گا. ٹریفک پولیس اور منسٹر ٹرانسپورٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دنوں رات کام کیا جائے گا تاکہ دوبارہ سے نارمل زندگی کی طرف آیا جا سکے. بہت بہت شکریہ شہریار جنجو ہمارے ساتھ تھے. بہت ہی مشکل صورتحال ہے جو حل ہو گئی ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل کراچی میں یہ مال بردار ٹرکس کی ہڑتال ختم ہوئی ہے، اور اب یہ سینکڑوں ہزاروں ٹرکس ہیں جو کراچی سے اپنے مقامات کی طرف جائیں گے، اور پھر جو اس طرف آنے والے ہیں وہ آئیں گے. اور یہ صورتحال ایسی ہے جو کم از کم ایک ہفتہ لگے گا کلیئر ہونے میں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھرپور حزب اختلاف کی جماعت ہے، حکومت کو آڑے ہاتھ لیتی ہے، الزام لگانے سے چوکتی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی جلدی کر جاتی ہے، پھر اس سے سبکی ہوتی ہے، اور ایک بڑی سبکی ہوئی ہے، کئی پہلی بھی ہوئی ہیں. اس پوری کہانی کو آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان تحریک انصاف حزب اختلاف کی بڑی مؤثر جماعت ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتی حکومت پر تنقید کرنے کا، الزام لگانے کا، اور حزب اختلاف کی حیثیت سے یقیناً طور پر اس کا یہ حق ہے. مگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان، پی ٹی آئی کے رہنما، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جلد بازی سے کام لیا ہے، سوشل میڈیا کی کسی مواد کی بنا پر یا سنی سنائی بات پر پاکستان مسلم لیگ نون پر سنگین الزام عائد کیا اس کے قائدین پر، اور اس کے بعد اس کی سبکی ہوئی، ان کی سبکی ہوئی، شرمندگی ہوئی اور معافی مانگنی پڑی. اس سلسلے میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ کل ہوئی ہے. یہ پہلی بار ہوا کہ عمران خان کے چیف آف اسٹاف نعیم الحق نے کل ایک ٹویٹ کی تھی کہ نواز شریف قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، چین میں طارق فاطمی ساتھ ہیں تو انہیں فارغ کرنے کی بات کیا جھوٹ تھی، کتنی شرمناک بات ہے. مگر حقیقت یہ تھی کہ وزیر اعظم کے 2016 کے دورہ چین کی پرانی تصویر کو سوشل میڈیا پر دیکھ کے جناب پی ٹی آئی کے نعیم الحق اور ممبر قومی اسمبلی شیریں مزاری بہت ہی زیادہ غصے میں آ گئی، اور شیریں مزاری نے ٹویٹ کی کہ حکومت نے پھر جھوٹ بولا. طارق فاطمی چین جانے والے وقت میں شامل ہیں، معاہدے پر دستخط کی تقریب میں موجود تھے، ڈان لیکس پر دوہری پالیسی شرمناک ہے. لیکن آج اس سلسلے میں بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی جب جناب نعیم الحق نے سابق معاون خصوصی طارق فاطمی سے متعلق اپنی ٹویٹ پر معافی مانگی اور کہا کہ ایسا غلط فہمی میں ہوا. میں نے فوراً ٹویٹ کی اس کی بنیاد پر کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ
طارق فاطمی جن کو ہٹا دیا گیا ہے، بظاہر وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں، تو پھر بڑے کچھ چند گھنٹوں شیریں مداری نے بھی کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک تقریر کی، مگر میرا خیال ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ اس کو ڈبل ویریفائی کرنا چاہیے تھا، تو اس لیے جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ 2016 کے دسمبر کی ٹویٹ ہے، میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میں فاطمی صاحب سے معذرت خواہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے سینئر ڈپلومیٹ ہیں، اور پھر بعد میں ہمیں یہ پتہ چلا تو وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ تھا۔ مگر یہ پہلی بار نہیں ہوا، پچھلے مہینے کی بات ہے، 3 تاریخ کو نعیم الحق نے الزام لگایا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں امریکہ، سعودی عرب اور سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے نواز شریف کو کامیاب کرایا۔ یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا یقین ہے اور پہلے سے جانتے تھے، شروع سے جانتے تھے کہ یہ ایک بڑے پیمانے پر پاکستان، سعودی عرب، امریکہ اور جنرل کیانی انہوں نے مل کر یہ ایک اسکیم تیار کی تھی جس کے تحت نواز شریف کو جتایا گیا، جس کے تحت ہمیں بے شمار سیٹوں سے محروم ہونا پڑا۔ میں چیلنج کرتا ہوں جنرل کیانی صاحب کو کہ وہ اس بات کی تردید کریں۔ اس کا مجموعی طور پہ رد عمل سامنے آیا تھا، ہر طرف سے رد عمل سامنے آیا تھا، اور پھر اس بیان کے اگلے ہی دن جناب نعیم الحق نے ٹویٹر پر اعتراف کیا تھا کہ یہ ان کا ذاتی بیان تھا، اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلے سال جنوری میں عمران خان نے پی ٹی وی کی ایک پرانی فوٹیج پر ٹویٹ کی تھی کہ شریف خاندانوں کی بادشاہت ہے، وہ سرکاری ملاقاتوں میں اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کے ساتھ ملاقات میں جناب شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز شریف کیوں موجود تھے؟ لیکن اس وقت دراصل صورتحال یہ تھی کہ سلمان شہباز لاہور میں تھے، جس پر پی ٹی وی کو 3 سال پرانی فوٹیج چلانے پر معافی مانگنی پڑی تھی۔ پچھلے سال جولائی میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا جب عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ لاہور میں مریم نواز کے پروٹوکول اسکواڈ میں شامل اہلکاروں نے ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان کی گاڑی کو ٹکر ماری اور ان پر بندوقیں تان لی۔ میری بہن سے آج وہ ان کے 2 بچے کہیں جا رہے تھے، ان کے اوپر پہلے تو ایک گاڑی نے آ کے سامنے سے، پہلے تو گاڑی انہوں نے سائڈ پہ لگایا، پھر ایک سامنے سے گاڑی نے آ کے تقریباً ٹکر ماری کالے شیشوں والی گاڑیوں میں، پھر بندوقیں تان لی ان کے اوپر، بندوقیں تان لی۔ میری بہن اندر گئی، جس گھر کے باہر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو وہاں آدمی نے کہا جی مریم نواز شریف آ رہی ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھنے کا؟ اب سچویشن یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت مریم نواز شریف اسلام آباد میں تھی، جبکہ جو سیکیورٹی پروٹوکول تھا وہ سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب تھا، یہ سردار یعقوب کا تھا۔ اس لیے عمران خان کے الزام کے 3 دن بعد عمران خان کی بہن نے ایک بہت احسن اقدام اٹھایا، انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ خان نے مریم نواز کو خط لکھ کر تحریری معافی مانگی اور واقعے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جہاں پر سچ جھوٹ میں کوئی امتزاج نہیں ہے، جھوٹ کا بول بالا ہوتا ہے، اور پھر اس کو سوشل میڈیا کی کسی بھی اس قسم کی چیز کو اکثر لوگ اس کو صحیح مان لیتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، کانوں میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اس معاملوں میں جو کان کچے کبھی کبھی نظر آتے ہیں، جیسے کہ یہ واقعات بتا رہے ہیں، اس میں کہیں بھول ہو جاتی ہے، کہیں غلط فہمی زیادہ ہو جاتی ہے پی ٹی آئی والوں کو۔ کوئی جواب نہیں، انہوں نے کہا کون سے جھوٹ بولا جو انشاءاللہ جا کے مستقبل کے چیف جسٹس بنے، استعفیٰ دے، وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں علی بابا پاکستان آ رہا ہے۔ علی بابا کے پاکستان آنے سے دنیا کی اس چوٹی کی ای کامرس فرم کے پاکستان میں آنے سے کیا فرق پڑے گا، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حالیہ سالوں کی بڑی دریافتوں میں جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں وہ دریافت ہے ای کامرس، یعنی کہ
انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت اور بڑی بڑی تجارت، کاروباری ڈیلز، اور اب اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے ایک شخص سے لے کے ایک کمپنی تک، اور بڑی بڑی کمپنیز تجارت کرتی ہیں، خرید و فروخت کرتی ہیں، نہ کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور تمام کے تمام معاملات انٹرنیٹ پہ طے پا جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں عالمی کمپنیز ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی چھاپ بنا دی ہے۔ اس میں امریکہ کی ایمیزون کمپنی اس وقت سرتاج کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اور اس کے مقابلے میں چین کی علی بابا ہے جس نے کہ اپنی چھاپ اور اپنا انفلوئنس اب پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ علی بابا کی رائز اور اس کا جو جس انداز سے معجزاتی طور پہ، کرشماتی طور پر یہ کمپنی سامنے آئی ہے، اور اس کے جو بانی ہیں جیک ما، وہ دنیا کی اس وقت بہت ہی پسندیدہ شخصیات میں اور کامیاب ترین شخصیات میں، امیر ترین شخصیات میں تو وہ ہے، مگر ان کا شمار ہوتا ہے جیک ما اور علی بابا۔ یہ وہ اینٹیٹیز ہیں جہاں پر کل وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اپنا وقت گزارا۔ جیک ما نے ان کو علی بابا سے متعارف کرایا، اس کا وزٹ کرایا، اور اس موقع میں پاکستان اور علی بابا کے درمیان ای کامرس کے حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط ہوئے، جس میں طے یہ کیا گیا کہ علی بابا پاکستان میں اپنی پریزنس بڑھائے گا، اور یہاں کی مصنوعات کے لیے، کاروبار کے لیے علی بابا یہاں پہ آئے گا، یہاں کے لوگوں کو تیار کرے گا، اور پھر پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ایک انتہائی سنہری شروعات ہو سکے گی۔ اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سحر طارق جو کہ پبلک پالیسی اینڈ اسٹڈیز سینٹر سے منسلک ہے، ڈیجیٹل بزنس ایشوز اور پبلک پالیسی ایشوز کی ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ سحر صاحبہ، بتائیے گا کہ کیا آپ سگنیفیکنس دیکھ رہی ہیں یہ جو کل ایم او یو سائن ہوئی ہے علی بابا کے ساتھ پاکستان کی، اور کس طرح سے یہ بینیفٹ کرے گی پاکستان کو اور اس کے بزنس کو؟ علی بابا جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایک دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے فار بزنسز ٹو کم آن لائن اینڈ سیل دیئر پروڈکٹس۔ پاکستان میں آ کے بزنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی کمپنیز کو اب ایکسیس ملے گا ٹو دس پلیٹ فارم کہ وہ اپنی پروڈکٹ، سروسز وغیرہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا کو فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی اوپننگ اور اپرچونٹی ہے پاکستانی بزنسز کے لیے، پرٹیکولرلی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، کہ وہ اپنے پروڈکٹس کو اب ایک گلوبل آڈینس تک لے جا سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوگا، اور جنرلی پاکستانی بزنسز کو بہت سپورٹ ملے گی۔ ایک اور چیز جو ایم او یو میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں علی بابا والے کہ وہ یہاں آ کے نہ صرف یہ پلیٹ فارم فراہم کریں گے بلکہ یہاں پہ جو بزنسز ہیں ان کو کچھ ٹریننگ وغیرہ بھی دیں گے کہ وہ کس طرح آ کے اپنی گڈس کو اور اپنی سروسز کو ان پلیٹ فارمز کے ذریعے سیل کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہمارے بزنسز کو بھی جو لیٹسٹ سیلز ٹیکنیکس ہیں، اپرچونٹیز ہیں مارکیٹ میں، ان سے بھی وہ فیملیئرائز ہوں گے اور ان کو استعمال کر کے اپنے پروڈکٹس کو بہتر طریقے سے وہ بیچ سکیں گے، کیونکہ پاکستان کی ایک سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے اکنامک سائڈ پہ وہ یہ ہے کہ شاید کچھ اچھے پروڈکٹس اور بہت اچھے بزنسز یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن دنیا کو ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کو ان کے بارے میں یقیناً پتہ چلے گا، اور خاص طور پہ اسمال بزنسز وغیرہ کو بہت گروتھ اور پروجیکشن مل سکتی ہے۔ اچھا سحر صاحب، یہ علی بابا جو ہے یہ ایک جائنٹ ہے، ہر کسی بھی ڈیفینیشن کے لحاظ سے جائنٹ ہے، اور جب اس سائز کی کمپنیز کہیں موو کرتی ہے تو ہوتا یہی ہے کہ جو چھوٹی کمپنیز ہوتے ہیں، چھوٹے پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ پیرش ہو جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر سارا غلبہ انہی کا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے جو چھوٹے پلیئرز ہیں ان کو نہیں کھا جائے گا علی بابا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اس کے شاید نیگیٹو ایسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ابھی کیونکہ ہمیں پوری ایم او یو کی ڈیل یا اس کی ڈیٹیلز پتہ نہیں ہیں، تو دیٹ ریمینز ٹو بی سین کہ وہ کیا ہیں۔ کیا اس سے اسمال بزنسز کراؤڈ آؤٹ ہو جائیں گے، جو کہ ایک کچھ اینالسٹس کا فیئر ہے؟ تو شاید وہ بزنسز کراؤڈ آؤٹ ہو جائیں جو کہ ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں، جیسے دراز، کیمو، یہ لوگ ابھی آن لائن پرچیزز وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن جو بزنسز ان کو استعمال کر کے اپنے پروڈکٹس اور گڈس کو سیل کرتے ہیں ان کے لیے میرا خیال سے یہ یقیناً بہتر ہوگا۔ اور کیونکہ اس طرح کے پاکستان میں بہت زیادہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں، تو آئی تھنک نیٹ دس ول بی اے پازیٹیو فار پاکستانی بزنسز اینڈ فار پاکستانی سوسائٹی۔ چلے دیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ سحر طارق ہمارے ساتھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا بریک ہے جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین
خبروں کے ساتھ اور ان سے جڑے ہوئے تجزیات کے ساتھ۔ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ گرمی کا موسم ہے اور ٹیمپریچر اپنے شباب کی جانب بڑھ رہا ہے، اپنی اونچی سطح پر جو پاکستان میں ہوتا ہے اس جانب بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب رمضان آنے والے ہیں، روزے قریب ہیں اور موسم ہے سیاسی گرمی کا، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن قراری ہے وہ حکومت جس کا وعدہ تھا کہ وہ اپنے اقتدار کے 5 سالوں کے اختتام تک ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دے گی، لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور اس وجہ سے اس وقت حالات سیاسی ٹیمپریچر کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ گرمی میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، سیاسی ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور اس کی مسلسل مثالیں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کے لیے کڑی گرمیاں آنے والی ہیں الیکشن سے پہلے، کیونکہ لوڈ شیڈنگ تو ختم ہوئی نہیں ہے، بجلی کے مسائل اپنی جگہ برقرار ہیں اور لوگوں کے جذبات بے قابو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آج یہ صورتحال نظر آ رہی تھی خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، کراچی میں کہ الیکٹرک کے جو حالیہ بریک ڈاؤنز ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کراچی کی صورتحال خراب ہوئی ہے اور درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے، خاص طور پہ ان صوبوں میں جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر سیاسی دباؤ بھی بڑھے گا اور حکومت پر دباؤ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان صوبوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور آج اس کی ابتدا نظر آئی ایک جانب پشاور میں اور دوسری جانب کراچی میں۔ ایک گھنٹے سے زیادہ آ ہی نہیں رہی لائٹ، صبح شام لائٹ جا رہی ہے، رات کو 4 بجے بھی چلی جاتی ہے، 12 گھنٹے کی بھی ہو رہی ہے، 10 گھنٹے کی بھی ہو رہی ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ لائٹ سے پریشان ہے، رات پر بیٹھے رہتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کے طویل بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں اور کئی جگہوں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ان علاقوں میں بھی اب یہ بریک ڈاؤن نظر آ رہے ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہیں۔ اکثر علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے 24 گھنٹوں میں بجلی نہیں ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہو رہے ہیں، بچے اپنے ایگزامینیشنز کی پریپریشن کر رہے ہیں، رمضان کی تیاری ہے۔ کے الیکٹرک نے کہا کہ کل رات کو ہب میں نیشنل ٹرانسمیشن گرڈ میں فنی خرابی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک بڑا بریک ڈاؤن ہوا اور تقریباً آدھا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اس کے علاوہ بھی مسائل ہوئے ہیں جب KEC نے کہا کہ الیکٹرک نے کہا کہ بن قاسم پاور پلانٹ میں ٹیکنیکل فالٹس ہوئے ہیں، اس کے مختلف یونٹس ڈاؤن ہو گئے اور کبھی کہا گیا کہ گیس پریشر میں کمی ہے، لیکن سوئی سدرن گیس نے اس کو بلا وجہ کی بات کہی اور کہا کہ کسی صورت میں بھی گیس کی پریشر میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی صورتحال ہو، کراچی میں لوگوں کے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں۔ کل صبح 6 بجے کی لائٹ گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی ہے۔ سارا دن جو ہے لائٹ نہیں ہوتی ہے، ہم 8 گھنٹے نوکری کرتے ہیں، اس میں 6 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی، بغیر لائٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بچے پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں، بچے پیپرز کیسے دیں؟ جس ٹائم پانی کا آنے کا ٹائم ہے اس ٹائم بجلی نہیں ہے تو پانی کہاں سے بھریں گے؟ ابھی بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، پیپر بچے تیاری کیسے کریں گے جب لائٹ نہیں ہوگی؟ بجلی والے تو ایسے بھائی کہ بجلی والوں کو جتنا باپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، کچھ نہیں ہو سکتا ان کا، بل آپ کے ویسی کے ویسے آئیں گے۔ یہاں رات کو 3 بجے لائٹ آئے گی، ایک فیز چلے جاتا ہے، لائٹ آتی ہے تو فیز چلے جاتا ہے، لائٹ نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرعون کی قوم پہ جوؤں کا، مینکوں کا، خون کا ان کے عذاب آئے تھے، ہمارے اوپر یہ کیا الیکٹرک کا یہ سمجھے ایک عذاب آیا ہے۔ صبح 11 بجے کی گئی بھی، ابھی تک نام و نشانی ہے۔ ہمارے پیچھے پاور ہاؤس بنا ہوا ہے، وہاں پہ جاتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھولتا، آتے نہیں ہے، گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں لیکن PMTیں سامنے لگی ہیں، وہاں تو کوئی لائٹ نہیں کھولتا۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے رات کو 1:30 بجے تک ہوتی ہے، وہاں لائٹ آتی ہے تو اسٹوڈنٹس پڑھائی کیسے کریں گے؟ حکمرانوں کے ہاتھوں میں سارا نظام ہے، سمجھے نا، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں، بیمار بچے سارے۔ یہ کراچی کی صورتحال ہے۔ اندرون سندھ بھی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کل سندھ اسمبلی میں بتایا کہ حکومت سندھ نے بجلی کی مد میں وفاق کو سارے بقایا جات ادا بھی کر دیے ہیں۔
پھر بھی 20-20 گھنٹے اندرون سندھ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. سیاسی طور پر دباؤ کا زمانہ ہے اور اب اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو یقیناً جن صوبوں میں حزب اختلاف کی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے, وہاں پہ سخت صورتحال کے لیے تیار ہونا پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو. اس وقت سندھ حکومت اپنے سارے ڈیوز کلیئر کر چکی ہے. سیپکو اور ایسکو کے ہمارے پاس نو ڈیوز سرٹیفکیٹس آ گئے ہیں اور یہ ہم نے اس سال 27 ارب روپے دیے ہیں ڈیوز کے مد میں. یہ بل جو تھا وہ 77 ارب کا تھا, 50 ارب مائنس کرائے, ڈیلیٹ کرائے, اور اس وقت ہم نے ساری پیمنٹس ایز آف جنوری 31 2017 کے کلیئرڈ ہے. باقی بلز پہ ہو رہے, ہم بالکل کارنٹ ہیں. اور یہ سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دوں گا, یہ آگے یہ میں ہاؤس میں فلور پہ کہہ رہا ہوں, فلور پہ کہہ رہا ہوں, وی ہیو پیڈ آلریڈی. اس کے باوجود جو ایکسٹریم لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 20-20 گھنٹے کی. یہ ہے صوبہ سندھ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو حزب اختلاف کی سب سے مؤثر جماعت ہے, اور اگر وہاں پر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو آج پشاور میں نکلا, جب پی ٹی آئی کی خاتون رکن قومی اسمبلی عائشہ گلالئی نے گھوڑا گاڑی پر سوار ہو کر کارکنوں کے ساتھ وابڈا ہاؤس کے باہر احتجاج کیا, لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنا دیا, اور پی ٹی آئی کی ممبر قومی اسمبلی کے ساتھ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے جو شدید مشتعل نظر آ رہے تھے, اور انہوں نے اس موقع پر شدید احتجاج کیا. %, 98% جہاں پہ بل جمع ہوتا تھا وہاں پہ بھی 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. یہ ایک سیاسی صورتحال بن رہی ہے اور حکومت کی اس سلسلے میں کیا تیاری ہے. یہ دباؤ بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی, رمضان ہوں گے, لوڈ شیڈنگ بڑھے گا, بڑھتی جائے گی. حکومت کو وعدے یاد دلائے جائیں گے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو دوسری کمپلیکیشنز ہیں وہ سامنے آئیں گی. الیکشن کے سال پر اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف نے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. بتائیے گا کتنے تیار ہیں آپ اور آپ کی حکومت؟ روزے آ رہے ہیں, ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, گرمی بڑھ رہی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی حکومت کا 5واں سال ہے اور پھر اب ہے یہ الیکشن کا سال. کتنی تیار ہیں آپ اور آپ کی حکومت اس پورے ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے یہ 10-15 دن میں ہم روزوں میں بھی انشاءاللہ تعالی, رمضان میں بھی اس کو کنٹرول میں رکھیں گے, اور ساتھ ہی ہماری ہائیڈل جو ہے وہ جون کے آخر میں اور جولائی کے شروع میں ہائیڈل جو ہے وہ پوری کی پوری ہمیں میسر ہوگی. تو یہ جو گیپ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی فل اپ ہو جائے گا, جو اس وقت آپ کو گیپ نظر آ رہا ہے. پچھلے 2-3-4 روز سے تو سچویشن خاصی بہتر ہے بجلی کی. لیکن دیکھیں آپ یہ پنجاب وغیرہ میں شاید مینج کر لیں, لیکن جو حزب اختلاف کے پروونس ہے, خاص طور پہ آپ نے آج دیکھا پشاور میں پیسکو کے باہر جس طرح کا مظاہرہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کے کارکن موجود تھے اور وہ اندر گھسے, اور بہت ہی ایک دگرگو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے, اور یہ ابھی ابتدا ہے ایسا لگتا ہے. خان صاحب میں تفصیل میں ہو سکتا ہے کل اسمبلی میں دوں, لیکن جو لوگ آج رہنمائی کر رہے تھے اس جلوس کی یا اس پروٹیسٹ کی, ان کو اپنی حکومت سے, صوبائی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری ان کے ساتھ کیا ارینجمنٹ ہے. اور جو لوگ رہنمائی کر رہے تھے جلوس کے, جو رہنما تھے اس جلوس کے, ان کے علاقے میں ان کے جہاں پہ ان کی رہائشیں ہیں, جہاں پہ ان کی رہائش ہے, وہ 80% جو ہے نادہندہ ہیں وہ علاقے, 80%. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا نام ہے. میں یہ دیکھیں, یہ میں پھر جب کہتا ہوں نا کہ یہ چوروں کے جلوس ہوتے ہیں, بجلی چوروں کے جلوس ہوتے ہیں یہ جو, تو یہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں یہ بات. ہمارے سینکڑوں اس وقت فیڈرز ہیں کے پی میں جو لوڈ شیڈنگ فری ہیں. میں آپ کو نمبر بھی اس کا دے سکتا ہوں.
50% فیڈرز جو ہیں وہ یا لوڈ شیڈنگ فری ہیں یا وہاں پہ 3 سے 4% جو ہے وہ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 3 سے 4 گھنٹے کی. 250 سے زیادہ لوڈ شیڈنگ فری ہیں. 915 ٹوٹل کے پی میں اس وقت فیڈرز ہیں اور ہم ہمارے سسٹم کنسٹرینٹس نہ ہوں تو اس میں ہم کو تقریباً 115 اور ایڈ کر سکتے ہیں جو 2-3 مہینے میں ایڈ ہو جائیں گے تو آلموسٹ 55-60% فیڈرز جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ فری ہو جائیں گے کے پی میں. یہ پتہ ہے کے پی کی حکومت کو, لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتی ہے, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. وی ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود کے پی گورنمنٹ, منسٹری آف واٹر اینڈ پارک کا, لیکن وہ ساتھ سیاست کر رہے ہیں. لیکن خواجہ صاحب جیسے آپ نے کہا کہ جو بہتر سے بہتر صورتحال بھی ہو جائے گی تو آدھا کے پی جو ہوگا وہ تقریباً لوڈ شیڈنگ فری ہوگا, آدھا پھر بھی شدید لوڈ شیڈنگ کا شکار رہے گا ان گرمیوں میں, اس الیکشن کے سال میں اور ان رمضانوں میں. یہ ایک ٹف کال ہوگی آپ کے لیے جب کہ خیبر پختونخوا کا آدھا صوبہ جو ہے وہ پوری گرمیاں سہے گا بدترین لوڈ شیڈنگ میں. نہیں ٹرمال نہیں ہوگا خان صاحب, ٹرمال نہیں ہوگا جو, لیکن جہاں پہ بجلی جو ہے لوگ مفت استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بجلی ہم نہیں دیں گے. بجلی بالکل کلیئر کٹ ہے, چاہے وہ جلوس نکالیں چاہے جو مرضی کریں, یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کی. ہم جہاں پہ ہماری جو کموڈٹی ہم بیچتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی وہ کموڈٹی ہم نہیں بیچیں گے. بالکل کلیئر ہیں ہم اس کے بارے میں. ہم دیکھیں خان صاحب کتنی ناانصافی ہے. ہمارا عملہ جو ہے وہ پھر پتہ کیا کرتا ہے, ہمارا عملہ جو ہے نادہندگان کا جو بل ہے وہ جو لوگ بل ادا کرتے ہیں اس میں ایڈ کر دیتا ہے تاکہ ریکوری پوری ہو جائے. وہ لوگ ہماری جان کو روتے ہیں جی کہ ہم نے تو 6000 کی بجلی استعمال کی ہے یا 8000 کی, آپ نے بل 15000 کا بھجوا دیا ہے. وہ چوروں کا بل ہوتا ہے. وہ آپ بتائیں پھر ہم کیا کریں. وہ چوروں کے بل ہوتے ہیں اور چور جلوس نکالتے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے, لیکن میں رمضان کی آپ بات کر رہے تھے, رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے سحری میں اور افطار کے دوران انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. جہاں پہ چوری بھی ہوتی ہے ہم ان لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کسی حد تک, تاکہ رمضان میں اگر وہ رمضان میں بھی چوری کر رہے ہیں بجلی تو پھر وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانے کہ رمضان میں بھی وہ اپنی حرکتوں سے اگر باز نہ آئے, لیکن ہم پھر رمضان کا کوئی لحاظ وغیرہ کر کے ان کو بجلی دیں گے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, ہم نے 2018 میں بجلی پوری کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب نے. انشاءاللہ تعالی بجلی جو ہے 2018 کے شروع ہونے سے پہلے بجلی آپ کی پوری ہو جائے گی. لیکن بجلی پوری ہو جائے گی, ہم پھر بھی چوروں کو بجلی نہیں دیں گے, پھر بھی چوروں کو بجلی نہیں دیں گے. ہم جو لوگ ہمیں پیمنٹ نہیں کریں گے, ہم بجلی ہمارے پاس ایکسٹرا بھی ہوگی تو پھر بھی نہیں دیں گے ہم ان کو. اچھا, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے پشاور کی, ایک بڑی مشکل صورتحال کراچی میں بن رہی ہے. کراچی میں مسلسل اب 8 اور 10 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ان علاقوں میں بھی جہاں پر نہیں ہوا کرتی تھی لوڈ شیڈنگ. اور خواجہ صاحب لاسٹ نائٹ جو واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ نیشنل گرڈ سے جو ٹرانسمیشن لائن آتی ہے ہب سے وہ فالٹر کر گئی, جس کی وجہ سے آدھا شہر جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. کراچی میں جو صورتحال اس وقت اچانک بجلی کی خرابی پیدا ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کتنا انفلوئنس ہے, آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ کامران صاحب, کراچی میں ہم جو ہمارا ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو اب لیگلی بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن ہم پھر بھی 650 میگا واٹ جو ہے ہم ان کو بدستور دے رہے ہیں, تواتر کے ساتھ دے رہے ہیں. باقی ان کے اپنے سسٹمز ہیں, ہم تو ان کے 24% کے شیئر ہولڈر ہیں, لیکن اور 650 جو ہے وہ ان کو میگا واٹ ہم بجلی بھی دے رہے ہیں. ان کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ اٹ از اسٹل ناٹ فائنلائز, جو انہوں نے بیچنا ہے اس کو مے بی نئے جو لوگ آئیں وہ جو اس کو سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کریں, اور کراچی کے لوگوں کو یہ جو بجلی کا بار بار تعطل ہو رہا ہے, میں رات بھی دیکھ رہا تھا, ہیڈ لائن تھی ٹی وی کے اوپر کہ وہاں پہ بے شمار آبادیوں میں جو ہے وہ بجلی کی تعطل ہے, اور وہ سسٹم کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہے یا ٹرانسمیشن کی وجہ سے, ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے. جنریشن تو میرا خیال ہے بجلی تو ویسے ان کو ضرورت کے مطابق ان کے پاس ہے,
ہماری جو سپلائی ہے وہ ڈال کے ان کے پاس ہے، لیکن سسٹم کے کنسٹرینٹس ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، ہم 650 میگا واٹ ان کو ریگولرلی دے رہے ہیں. یہ کراچی کا مسئلہ. خواجہ صاحب، کل چیف منسٹر سندھ شاہ صاحب نے کل سندھ اسمبلی میں کہا کہ اندرون سندھ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی، جبکہ گورنمنٹ آف سندھ اپنے سارے ڈیوز، اپنے بلز کلیئر کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود حد مطلوبہ مقدار میں بجلی نہیں مل رہی ہے. یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے، اور پھر اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ الیکشن کا سال ہے اور ظاہر ہے گرمیوں کی پیک ہے. صحیح فرمایا ہے. میں خان صاحب میں آپ کو کلیریفائی کر دوں، جو شاہ صاحب نے فرمایا ہے بالکل درست فرمایا ہے. ہمارا کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کے وقت کا منسٹری کا، واٹر اینڈ پاور کی منسٹری کا ڈسپیوٹ تھا، آؤٹ سٹینڈنگ جو تھی، جو ہماری طرف واجب الادا تھے یا ان کے واجب الادا تھے ہماری طرف، وہ شاہ صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے نا وہ سیٹل ہوئے ہیں. اوور لاسٹ 6-7 منتھ جو ہے ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. لیکن وہ زیادہ ڈیوز تھے جو گورنمنٹ نے ہمیں دینے تھے، جو گورنمنٹ کے اداروں نے دینے تھے، پولیس نے دینے تھے، واٹر بورڈ نے دینے تھے، ٹی ایم ایز نے دینے تھے، وہ ڈیوز سیٹل ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. شاہ صاحب درست فرما رہے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جہاں پہ گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ بجلی چوری کرتے ہیں اور وہ بل ادا نہیں کرتے، میں نام نہیں لوں گا علاقوں کا، وہ پھر جو ہے لوگ برا محسوس کرتے ہیں. اس طرح لیسکو میں بھی ہیں، میپکو میں بھی ہیں، پیسکو میں بھی ہیں، کیسکو میں بھی ہیں. ہماری تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں 9 کی 9 میں آپ کو کہیں پہ زیادہ ہوں گے، کہیں پہ کم ہوں گے. پنجاب میں بعض کہتے ہیں ہمارے دوست کے پنجاب میں جو ہے ہم نام نہیں لیتے، پنجاب میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے لاسز جو ہیں وہ 70% سے زیادہ ہیں، بلکہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں 90% سے زیادہ جو ہے ہمارے لاسز ہیں. یہ لوگ بل پے ہی نہیں کرتے. پھر یہ احتجاج کیا جاتا ہے کہ جو چند لوگ بل پے کرتے ہیں وہ بھی ان کو بھی سزا ملتی ہے نادہندگان کے ساتھ جو ہے. تو یہ ایک مصیبت ہے جو کہ جب ہم ٹرانسفارمر اتارتے ہیں یا فیڈر بند کرتے ہیں تو جس میں 5-10% جو بل دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مصیبت میں آ جاتے ہیں. تو یہ 30% فیڈرز ہیں ہمارے ہزاروں فیڈرز میں سے جہاں پہ یہ پرابلم ہے. 70% میں پرابلم نہیں ہے، اور 70% میں اس وقت بھی بجلی جو ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہے، ان شیڈیول لوڈ شیڈنگ. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ تھے. وہ مسئلہ جو کہ پوری گرمیوں میں اب پیچھا کرے گا اگلے چند مہینوں میں خواجہ آصف کا اور ان کی حکومت کا. الیکشن کا یہ سال ہے، لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی ہے، بجلی کی پیداوار میں اور طلب میں فرق موجود ہے جیسا پہلے موجود ہوا کرتا تھا. کچھ کم ہوا ہوگا لیکن لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. کراچی کا مسئلہ کیا ہے کہ الیکٹرک کے کیوں بار بار کراچی کا امتحان لے رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی الیکٹرک کے ترجمان اور چیف مارکیٹنگ آفیسر جناب فخر احمد نے. بہت بہت شکریہ فخر صاحب. یہ بتائیے گا پچھلے 15-20 دن میں اچانک ایسا لگا ہے کہ جو کے اے سی کا نظام ہے اس میں کوئی بڑا شدید مسئلہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے شہر کے تمام علاقوں میں، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ فری علاقے ہیں یا لوڈ شیڈنگ والے علاقے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ بجلی کا بحران ہے. کیا وجہ ہے؟ شکریہ کامران صاحب. میں پہلے تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے میرا خیال ہے یہ جو اسٹیٹسٹکس دی گئی اس میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ ایک کل پرابلم آیا تھا دن کو، رات کو، اور پچھلے ہفتے کے دوران جو ہے وہ ایک دن پرابلم آیا تھا. لیکن چونکہ کراچی میں گرمی بھی ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ کافی اس چیز کو ایگزیجریٹ کیا گیا. رات کو جو ہے شاہ فیصل گریڈ میں پرابلم آیا تھا. ہمارے 64 گریڈ ہیں کراچی میں، 64 میں سے ایک گریڈ میں پرابلم آیا تھا. ماڈل ٹاؤن، ماڈل کالونی اور اس کے ساتھ جو ہے ملاقہ علاقے، ملیر کا علاقہ، وہاں کے اوپر جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوئی، جس کے لیے ہم نے ان سے معذرت بھی کی اور وہ رات میں بحال ہو گیا. اور کل دن کے ٹائم پہ جو ہے ایک گریڈ این ٹی ڈی سی کا اس میں پرابلم آئی تھی، اور این ٹی ڈی سی کے ساتھ ہم رابطے میں تھے اور انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اس کو جو ہے شام تک اس کو بحال کر لیا. اور جو ہمارا گریڈ تھا وہ بھی آج سویرے بحال ہو گیا.
لیکن چونکہ ان دو وجہ سے کچھ ہمیں لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑی. لیکن یہ تو پچھلے 24 گھنٹے کی بات ہے فخر صاحب. اس سے پہلے جو بن قاسم کے آپ کے یونٹ گر رہے تھے اور اس کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہا تھا, اس کو آپ ایک دن کا پرابلم کیسے کہہ رہے ہیں؟ سر بن قاسم میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک دن پرابلم آیا تھا ایک یونٹ, اور وہ نیکسٹ ڈے تک جو ہے ہم نے اس کو بحال کر لیا تھا, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا لوڈ ہمیں مینیج کرنا پڑا. اور بن قاسم میں ایک پلانٹ کے ایک یونٹ میں ہمارا پرابلم آیا تھا. یہ نہیں کہ پورے کا پورا خدا نخواستہ کوئی بن قاسم پلانٹ میں جو ہے پرابلم آیا ہو, وہاں کئی یونٹس لگے ہوئے ہیں ہمارے, تو ان میں سے صرف ایک یونٹ کے اندر پرابلم آیا تھا, اور وہ ہم نے اس کو فوراً فکس کیا. تو اس وجہ سے ہمیں لوڈ شیڈ کو مینیج کرنا پڑا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ علاقے جہاں پہ آلریڈی لوڈ شیڈنگ رجیم میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے, جو کہ کراچی میں کہیں بھی 7.5 گھنٹے جو میکسیمم کہیں لوڈ شیڈ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے دن کا, تو ان لوگوں کو مزید تکلیف دی جائے. تو کچھ وہ علاقے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے, ہم نے وہاں پہ اس لوڈ کو مینیج کیا, کیونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ صارفین کو تکلیف نہ ہو. بہت بہت شکریہ جناب فخر احمد, بہت شکریہ فخر احمد ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. آج حکومت سندھ بہت خوش ہوگی, مگر یہ ایک بڑی شرمناک خوشی ہے, کیونکہ آج باوصول اور بہت اچھی شہرت والے سندھ پولیس کے سربراہ اے ڈی خواجہ نے عدالت میں کہا کہ سندھ حکومت انہیں نہیں کام کرنے دے رہی, کسی صورت میں کام نہیں کرنے دے رہی, انہیں وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے بڑے بہت خوش ہوں گے, کیونکہ انہیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے, مگر کامیابی ہے یہ شرمناک کامیابی. یہ اس لیے انہیں کامیابی ملی کہ آج سندھ کے باوصول اور بہت اچھی شہرت رکھنے والے انسپیکٹر جنرل پولیس اے ڈی خواجہ نے سندھ ہائی کورٹ سے کہا کہ خدا را مجھے اب وفاق کے سپرد کر دیں, حکومت سندھ مجھے کام کرنے نہیں دے رہی, میری جو اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہوتی جا رہی ہے, سندھ پولیس کا مورال گر رہا ہے, اور حکومت سندھ نے طے کر لیا ہے کہ وہ مجھے کام کرنے نہیں دے گی, اور حکومت سندھ کی مدد کے بغیر یا حکومت سندھ کی ساتھ آئے بغیر میں سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام نہیں دے سکتا. گویا کہ جو سندھ حکومت کی سب سے بڑی خواہش تھی, آج اسے بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ اے ڈی خواجہ نے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے, اور اس نے ہمت ہار گئے ہیں, اور انہوں نے آج سندھ ہائی کورٹ سے کہا کہ مجھے وفاق کے سپرد کر دیں. جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ کو اے ڈی خواجہ کے وکیل شہاب استو نے درخواست دی کہ آئی جی سندھ کو ان کا عہدہ چھوڑنے کی اجازت دی جائے, ان کی خدمات وفاقی حکومت کے حوالے کر دی جائیں. موجودہ حالات میں سندھ میں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. جناب جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ اچھے افسران تو برے حالات میں بھی کام کرتے ہیں, جس پر جناب اے ڈی خواجہ کے وکیل نے کہا کہ اے ڈی خواجہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں, مگر انہیں روکا جا رہا ہے. آئی جی سندھ کے علم میں لائے بغیر ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کی جا رہی ہیں. حکومت اے ڈی خواجہ کو پولیس کے معاملات میں اعتماد میں ہی نہیں لے رہی. جسٹس منیب اختر نے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو عہدے سے ہٹانے سے آج کی سماعت میں انکار کیا ہے, اور کل یہ سماعت جاری رہے گی. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کی میں حکومت 2008 سے اب تک 9 سال میں 11 آئی جی پولیس بدل چکی ہے. 9 سال میں 11 پولیس کے سربراہ سندھ میں تبدیل ہوئے ہیں. اس عرصے میں 3 قائم مقام پولیس کے سربراہ بھی رہے ہیں, یعنی 9 سال میں سندھ پولیس کی سربراہی 14 افسران کے ہاتھ میں رہی. لیکن اے ڈی خواجہ پہلے آئی جی ہیں جنہوں نے اب خود عہدہ چھوڑنے کی پیشکش کر دی ہے, اور یہ ہوا ہے حشر ایک باوصول آئی جی کا حکومت سندھ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو کیا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب شہاب اوستو نے, جنہوں نے آج اے ڈی خواجہ کو سندھ ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کیا. اوستو صاحب فرمائیے گا, جیسے کہ جسٹس منیب نے کہا مشکل حالات میں تو کام کرنا ہوتا ہے, سول سوسائٹیز نے, میڈیا نے, لائرز نے, شہریوں نے بڑا سپورٹ کیا اے ڈی خواجہ نے, اے ڈی خواجہ کو. آج انہوں نے یہ سر کیوں جھکا دیا, یہ کیوں ہار مان لی انہوں نے؟ شکریہ خان صاحب. دیکھیں, آپ یقین کریں کہ یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا, اور جب ہم نے یہ اپلیکیشن اسٹیٹمنٹ فائل کی تھی تو اس وقت ایک بہت ہی میرے لیے بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ تھا, ہیوی ہارٹڈلی ہم نے یہ کیا تھا,
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے صرف اے ڈی خواجہ صاحب کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے آئی جی آفس کا، آئی جی کی جو کمانڈ کا ہے اور پولیس کے ڈسپلین کا ہے اور مورال کا ہے اور جو کانفیڈنس ہے اور جو ہیرارکی ہے پولیس کی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے سے تقریباً یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اور ریسنٹلی آنریبل ہائی کورٹ کے اندر 2 بڑے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آئے تھے. ایک ایڈیشنل اٹارنی جنرل مسٹر طالب الدین نے کہا تھا، یہ بلکہ آنریبل کورٹ کو انفارم کیا تھا کہ آئی جی سندھ کے پاس کوئی پاورز نہیں رہے اور ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، جس کی تردید کی تھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اس وقت. لیکن بعد میں پھر کچھ دنوں کے بعد ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے خود بھی کہا تھا ہائی کورٹ میں کہ اس وقت پریکٹیکلی فنکشنل ریلیشن شپ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آئی جی آفس میں اور گورنمنٹ کے بیچ میں. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اے ڈی خواجہ خود تو کام نہیں کر رہے تھے، تو سندھ ہائی کورٹ حکومت سندھ کو اجازت نہیں دے رہی تھی کہ ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے اور مسلسل سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ اے ڈی خواجہ کام کر رہے ہیں. گویا کہ یہ صرف اے ڈی خواجہ کے اختیارات کو اور سندھ پولیس کے آئی جی کے اختیار کو سلب نہیں کیا جا رہا، عدالت کو ناکام بنایا ہے نا حکومت سندھ نے. اگر عدالت اختیار دے رہی ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ آئی جی سندھ کرے، تو حکومت سندھ نے بتایا کہ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ایسے حالات کر دیں گے کہ یہ خود بھاگ جائے گا. آپ چونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، میں اس پہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کی اس بات سے کسی حد تک بالکل متفق ہوں کہ اسٹیٹس کو کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایفیکٹولی جو پوزیشن اس ریسٹریننگ آرڈر سے پہلے تھی اسی کو برقرار رکھیں گے. حالانکہ اس سے پہلے بھی مسائل تھے، لیکن عملی طور پہ آئی جی کا ہونا، یعنی آئی جی کی پوری اتھارٹی کو جو ہے وہ ری اسٹیبلش کرنا تھا، جو انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اب آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی اے ڈی خواجہ صاحب کو نہیں بلایا جاتا. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ان سے جو ان کی جو آپ کو پتہ ہے کہ ایون جس کے لیے اس وقت پٹیشن جو ہے چل رہی ہے، جو چیلنج کیا گیا ہے 1861 کے ایکٹ کو، اس میں بھی آرٹیکل 4 میں جو اوور آل ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹی جو ہے، اتھارٹی جو ہے وہ ویسٹ کرتی ہے آئی جی میں. آئی جی از دا اوور آل انچارج آف سندھ پولیس. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نیچے ٹرانسفرز کرتے رہیں اور ان سے پوچھیں بھی نہیں، ان کو بتائیں بھی نہیں، تو پھر آئی جی کی جو پوزیشن ہے وہ یقیناً بڑی ولنریبل ہو جاتی ہے، مورال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈسپلن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر تو ظاہر ہے ایک طرح سے پولیٹیسائزیشن کے لیے بھی راستے کھلتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شہاب اوسلو ہمارے ساتھ. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کاروباری حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نیا قانون آیا ہے کمپنیز ایکٹ، اور اس کی حوالے سے ریل اسٹیٹ کے کاروبار کے حوالے سے بھی نئے قوانین سامنے آئے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کاروباری حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سینٹ نے نئے کمپنیز بل 2017 کی منظوری دی ہے، جس کے تحت 1984 کے 33 سال پرانے کمپنیز آرڈیننس کو منسوخ کر کے بین الاقوامی جو انٹرنیشنل لا ہے اس سے ہم آہنگ ایک نیا قانون تجویز کیا گیا ہے. حکومت نے اسی قانون کو پچھلے سال نومبر میں ایک آرڈیننس کی شکل میں لے کر آئے تھے، لیکن اپوزیشن کے شدید اعتراض کے بعد کمپنیز بل 2017 کو فروری میں اسمبلی سے منظور کرایا گیا، اور اب سینٹ سے منظوری کے بعد اس میں کی گئی 41 امینڈمنٹس ہیں، اسے ایک بار پھر اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے. گویا کہ اب یہ رسمی کارروائی باقی ہے، جس کے بعد یہ نیا ایکٹ کی شکل اختیار کرے گا، اور یہ اس کے بہت اہم نکات ہیں جو کہ سامنے آئیں گے، اور ایسی چیزیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ غیر ملکی شہریت اور ریزیڈنسی رکھنے والے پاکستانیوں کو گوشوارے جمع کرانے ہوں گے. یہ سب سے بڑا ذریعہ ہوتا تھا پاکستان کے متمول پاکستانیوں کے لیے کہ 6 ماہ سے زائد اپنے عرصے کے لیے پاکستان سے باہر رہیں، اور قانون ہے کہ اس کے حوالے سے پھر وہ پاکستان میں ان کو ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرانے ہوں گے، اور اس طرح سے وہ اس پورے عمل سے صاف ہو جاتے تھے. لیکن اب یہ نہیں ہو پائے گا.
اس کے علاوہ کمپنیز کو دنیا بھر میں موجود ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈرز کا ریکارڈ متعلقہ حکام پر دینا لازمی ہوگا۔ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان کے کاروبار کی نگرانی کا مکمل اختیار ہوگا۔ ایس سی پی شیئر ہولڈرز اور کمپنیز کے درمیان مصالحت بھی کرا سکے گی۔ اس کے علاوہ کمپنی بورڈز میں خاتون ڈائریکٹرز لازمی اور معذوروں کی 2% ملازمتیں دینی ہوں گی، یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کاروبار کو اب منظم کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے یہ قوانین ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ریل اسٹیٹ کاروبار کے لیے اب SCCP کی پیشگی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ تعمیراتی منصوبوں اور ان کے بکنگ یا اشتہارات کی پیشگی اجازت بھی SCCP دے گی۔ ریل اسٹیٹ پروجیکٹس کے حسابات عالمی معیار کے مطابق رکھنے ہوں گے، اور الاٹیز کے اکاؤنٹس SCCP کی ہدایت کے مطابق ہی چلائے جائیں گے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیکس امور کے ممتاز ماہر اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے مشیر جناب اشفاق تولا نے۔ بہت بہت شکریہ تولا صاحب۔ یہ کیا آپ کے نزدیک اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے جو ایک عام پاکستانی کو آپ بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، ساری امپورٹنٹ باتیں آپ نے ماشاءاللہ عوام کو بتا دی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی ہمارے پاس وہ ڈکلیریشن نہیں ہوتے تھے کہ جو ابھی پاناما لیک یا BVI لیکس کی آپ نے بات کی ابھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ اگر کسی نے ریکارڈ نہیں پیش کیا FBR کے پاس تو اس میں اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم ان کی ڈکلیریشن لیتے ہیں۔ اس کے قانون جو کمپنی بل ابھی آپ نے کہا، اور انشاءاللہ یہ کمپنیز ایکٹ بن جائے گا، اس کا ایک سیکشن ہے 452۔ 452 کے تحت اب آپ کو، اگر آپ ریسیڈنٹ پاکستانی ہیں اور اگر آپ نان ریسیڈنٹ پاکستانی بھی ہیں اور اگر آپ پاکستانی سٹیزن ہیں انڈر سٹیزنز ایکٹ 1951 کے، اگر ایون آپ ڈیول نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں، تو آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز اپنی جتنی بھی دنیا میں شیئر ہولڈنگز ہے، جس کو ہم سبسٹینشیل شیئر ہولڈنگ کہیں گے، کسی بھی کمپنی میں یا کسی بھی باڈی کارپوریٹ میں، اگر کوئی کمپنی لاء میں نہیں اور کسی اور لاء میں بھی رجسٹر ہوئی ہے تو اس کے 10% اچھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو ٹیکس ریٹرنز بھی اب فائل کرنے ہوں گے یہاں پہ؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اور تفصیلی بات بتا دیتا ہوں۔ وہ جب تفصیلاً آپ کمپنی کو جمع کروائیں گے تو کمپنی یہ پرسکرائبڈ وے میں SCCP کے پاس یہ ریکارڈ رکھے گا۔ SCCP کو اختیار دیا گیا ہے اس سیکشن میں کہ وہ یہ ڈیٹا FBR یا کسی بھی ایجنسی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے۔ جہاں تک ٹیکس لاء کا تعلق ہے کامران صاحب، اس کی جو ڈیفینیشن ریسیڈنٹ اور نان ریسیڈنٹ کی ہے یہ الگ ہے اس قانون میں، مگر میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر اس ڈیفینیشن میں بھی کافی چینجز آنے کا انشاءاللہ۔ اچھا تولا صاحب، یہ بتائیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو بالکل نئی بات ہے کہ ریل اسٹیٹ کاروبار کو ریگولیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، جو پاکستان کی گراؤنڈ سچویشن ہے جہاں پر بلیک اور وائٹ اور لوگوں کے جو ہے وہ بہت ہی ڈس آرگنائزڈ، بہت ہی برا حال ہے اس پورے سسٹم کا، یہ آپ فرسٹ کلاس انٹرنیشنل پریکٹس یہاں پہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، یہ کاروبار کا پٹھا تو نہیں بٹھا دیں گے؟ کہاں تو دو بڑی عجیب سی چیزیں ہیں، میں اس پہ بات بھی کروں گا کچھ ارباب و اختیار سے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ انہوں نے لکھا اینی کمپنی، تو یہاں پر تو کمپنی صرف ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ یا پروجیکٹس نہیں لے کے آتی، یہاں پر تو انڈیویجول بھی لا رہے ہیں اور ایسوسیشن آف پرسن یعنی کہ پارٹنرشپ میں بھی آ رہی ہیں۔ موسٹلی جو بڑے بلڈرز ہیں وہ پارٹنرشپ کی شکل میں لے کے آتے ہیں، تو وہ تو اس اسکوپ سے باہر ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں بھی کنسٹرکشن کے لیے انہوں نے 3-4 چیزوں کی انہوں نے شرائط عائد کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ کمرشل ہو، ریسیڈینشل ہو، یا آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یا پلاٹ بیچ رہے ہیں، اس کے نقشے اپروو ہونے اور اس کی ساری NOCs اور پرمیشن ملنی چاہیے۔ اچھا، یہ ان پرمیشن سے SCCP کے کمیشن کی پرمیشن سے بری الزما نہیں ہو رہی ہیں، تو دوسری پرمیشن آپ کو لوکل لاس کے تحت لینے ہیں۔ اس کے تحت ایک اتھارٹی بنے گی، اس اتھارٹی کا مزاج ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو نظر میں رکھے۔ فی الوقت جو قانون مجھے نظر آ رہا ہے کامران صاحب، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف کمپنیز جو کہ اس بزنس میں ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جائے گا، اور جو بھی پیسہ آئے گا، اول تو وہ ایڈوانس نہیں دے سکتے، صرف اپلیکیشن منی وہ لے سکتے ہیں اس قانون کے تحت، اور اس کا سیکشن ہے 456 جو نئے لاء میں ہے۔ قانون کے تحت آپ اپلیکیشن فیس دے سکتے ہیں، اور باقی جتنا بھی آپ پیسہ لیں گے ایڈوانس منی یا قسطیں، وہ ایسکرو اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی، اور اس کی کوئی لین اس پہ آپ نہیں لگا سکتے، اور وہ پرمیشن اور اپروولز کے بعد لینے۔ بہت بہت شکریہ جناب اشفاق تولا ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا
بہت بڑا کیس تھا ڈی ایچ اے کرپشن اسکینڈل لاہور کا. جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی مطلوب تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ گرما گرمی جو 5 مہینے پہلے دیکھنے میں آئی تھی وہ کم ہو گئی ہے. خاص طور پہ حکومتی بڑے اب اس معاملے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہے ہیں، متعلقہ وزارت خاص طور پر. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. کسے نہیں پتا کہ ہمارے پاکستان میں وی آئی پی کے لیے قانون کچھ اور ہے، ایک عام پاکستانی کے لیے قانون کچھ اور ہے. کسی بھی وزارت کے بڑے سے بڑے کے لیے اس کی سرگرمی اور اس کی گرم جوشی کسی وی آئی پی کے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کے سر پہ کسی کا ہاتھ ہو وہ کچھ اور ہے. کوئی ایسا شخص ہے جس کا کوئی والی وارث نہ ہو یا جو کہ سیاسی طور پہ مطلوب ہو، اس کے لیے گرم جوشی کچھ اور ہے. جیسا کہ پہلے توقع کی جا رہی تھی، آج ہم اس کیس کا ذکر کر رہے ہیں جہاں پر نتائج وہی آ رہے ہیں جس کی کہ توقع تھی. مثال کے طور پہ یہ کیس ہے ڈی ایچ اے اسکینڈل لاہور کا. نیب نے 16 ارب روپے کے ڈی ایچ اے لاہور اسکینڈل میں ملوث سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کے چھوٹے بھائی کیپٹن ریٹائرڈ کامران کیانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے اور انٹرپول کے ذریعے گرفتاری کے لیے تقریباً 5.5 ماہ قبل 3 دسمبر کو وزارت داخلہ کو درخواست بھیجی تھی. لیکن آج شائع ہونے والی خبر کے مطابق کہ وزارت داخلہ کامران کیانی کو بیرون ملک سے گرفتار کر کے وطن واپس لانے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے. اس سلسلے میں جو ابتدائی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں وہ بھی باوجود نہیں کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی سرگرمی وزارت داخلہ نہ دکھا رہی ہے اور نہ ہی اس کی وجہ بتا رہی ہے. ڈی ایچ اے لاہور سٹی میں کامران کیانی کی کمپنی ایلیسیم ہولڈنگ اور سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کے مبینہ رشتہ دار جناب حماد ارشد کی کمپنی گلاب کو پر فوجیوں اور فوج کے شہداء کے لواحقین سمیت 11,700 افراد کے ساتھ 16 ارب روپے کا فراڈ کے الزامات کی فرد جرم عائد ہے. حماد ارشد اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے لاہور بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد نذیر بٹ کو 15 مہینے قبل گرفتار کر لیا گیا تھا. اس وقت بھی وہ عدالتی تحویل میں جیل میں ہیں. دوسری جانب نیب نے کامران کیانی کی جو کمپنی تھی اس کے ڈی ایچ اے اسلام آباد کے ساتھ ڈی ایچ اے رینچز 1 پروجیکٹ میں 1 ارب 80 کروڑ روپے کی کرپشن پچھلے سال جنوری میں کمپنی کے سی ای او وسیم اسلم اور سابق ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ اے اسلام آباد بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے کرنل ریٹائرڈ صلاحت قدیر بٹ کو گرفتار کیا تھا. کرنل بٹ کے گرفتاری کے 3 ماہ بعد وہ 7.5 لاکھ روپے رضاکارانہ واپس کیے انہوں نے اور پلی بارگین کے ذریعے رہا ہو گئے، جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اقبال وعدہ معاف گواہ بن گئے. انہوں نے اقبال جرم کیا اور اس کے 8 مہینے بعد رہا ہو گئے. وسیم اسلم نے بھی کامران کیانی کے خلاف نیب کو بیان ریکارڈ کرا دیا اور شواہد دے دیے، جس کے بعد عدالت نے کامران کیانی کے نان بیلیبل وارنٹ جاری کیے. نیب نے وزارت داخلہ کو کامران کیانی کے انٹرپول سے گرفتاری کی درخواست کی اور اس سلسلے میں وہ ممالک بھی بتائے جہاں پر کامران کیانی کے بارے میں پتا تھا کہ وہ روپوش ہوا ہے. اس پورے معاملے میں وزارت داخلہ کی خاموشی یا عدم دلچسپی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عامر صاحب. یہ بتائیے گا اب سے 5 ماہ پہلے تک اس معاملے میں بھرپور جوش تھا، خاص طور پہ خود فوج نے اس میں غیر معمولی کردار ادا کیا تھا. جنرل راحیل شریف نے یہ تمام انویسٹیگیشنز کی اجازت دی تھی، گرفتاریوں کی اجازت دی تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس قسم کی انویسٹیگیشن ہوئی، اریسٹ ہوئے. لیکن اچانک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، نہ نیب میں وہ سرگرمی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ جو فالو اپ ایکشن منسٹری آف انٹیریئر نے لینے تھے وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے. کیا مزید معلومات ہیں اس حوالے سے؟ جی کامران صاحب بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ پر اسرار خاموشی ہے وزارت داخلہ کے پارٹ کے اوپر بھی اور ایون نیب کے پارٹ کے اوپر بھی، کیونکہ نیب نے جب یہ 5.5 ماہ قبل یہ لیٹر لکھا تھا اور ریڈ وارنٹس جاری کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو لکھا تھا، اس کے بعد کوئی ریمائنڈر نہیں بھیجا گیا اور نہ ہی اس کو فالو کیا گیا. اس کے بعد وزارت داخلہ کی جو ذمہ داری تھی جس نے ریڈ وارنٹس کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنا تھا، بالکل خاموشی ہے. نہ تو وزارت داخلہ کے حکام اس کے اوپر کچھ موقف دیتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اتنی سستی کیوں ہے اور
نہ ہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ابھی تک جو نیب کے ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ریڈ وارنٹس جاری کرنے کے اوپر، کیونکہ اس میں کچھ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات ہوئی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ کچھ ٹائم دیا جا رہا ہے، ایک پریسیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹ کر دیا ہے شرجیل انعام میمن کیس میں، جس میں ملزم مطلوب تھا نیب کو، اور وہ یہاں پر حفاظتی ضمانت سے رجوع کیا، حفاظتی ضمانت کروا لی، اور اس کے بعد ملزم کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ چھوڑ دیا گیا اور ملزم نے انویسٹیگیشن میں شامل ہو گئے۔ شاید اس طرح کی کچھ تیاری کر رہے ہیں کامران کیانی کے وکلا بھی، کیونکہ ہمارے ذرائع جو بتاتے ہیں کہ کامران کیانی بھی نیب سے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے حفاظتی ضمانت لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اور وزارت داخلہ کے حکام بالکل خاموش ہیں، اس میں جو وزارت داخلہ کے جو ترجمان ہیں وہ بھی ان سے بھی بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کو فالو کرنے کے لیے، لیکن بالکل خاموشی ہے، نہ تو وزارت داخلہ کے حکام اس کے اوپر کچھ وضاحت کر رہے ہیں، اور ایون نیب کے جو حکام ہیں وہ بھی یہ بتانے سے گریزاں ہیں کہ کیونکہ اس کو 5.5 ماہ ہو چکے ہیں اس خط کو لکھے ہوئے، لیکن ایک بھی ریمائنڈر اس کے بعد نہیں بھیجا گیا کہ اس ریڈ وارنٹ کا کیا بنا۔ اس کے جو انویسٹیگیشن ہے، جو شواہد ہے، ایویڈنسز ہیں، وہ تو پوری طرح سے کیس تو تیار ہے نا، کیونکہ اس میں اپروولز بھی ہیں، اس میں تمام سٹیٹمنٹس ہیں، دوسری ایویڈنسز ہے، کہ یہ کیس تو پوری طرح سے لوڈڈ ہے اور تیار ہے نیب کے پاس۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کامران صاحب، کیونکہ نیب نے ریفرنس بھی فائل کر دیا ہے احتساب عدالت میں، اور اس میں اسی کے بعد ہی کامران کیانی کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ پہلے ان کو سمن کیا گیا، اس کے بعد جب سمن نہیں ہوئے تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے، اور اب وہ اشتہاری ہیں اسلام آباد کی لاہور کی احتساب عدالت سے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ نیب عام طور پہ پہلے احتساب عدالت سے اشتہاری کرواتی ہے اور اس کے بعد پھر وزارت داخلہ کو خط لکھا جاتا ہے۔ پوری جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں وہ ساری پوری کی گئی ہیں، تمام جو قواعد کے مد نظر رکھ کر یہ تمام جو قواعد ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وزارت داخلہ کو یہ خط لکھا گیا، لیکن 5.5 ماہ سے اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اور وزارت داخلہ کے عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔